नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 124। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जुइलस सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह व इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता असबाक में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमा दिया था कि हलाल और हराम चीज़ों के करने का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के पास है। अल्लाह जिसको चाहते हैं हलाल करते हैं, जिसको चाहते हैं हराम कर देते हैं। और इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया कि जो अल्लाह का हलाल और पाकीज़ा दिया हुआ रिज़्क़ है उसको खाओ, बिला वजह उनको अपने ऊपर हराम मत करो। मुशरिकीन मक्का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अपनी निस्बत करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तारफ़ करवाया और फरमा दिया कि वो मुशरिक नहीं थे। अब मुसलमान ये दावा करते थे कि हम इब्राहीमी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर हम अमल करने वाले हैं, जबकि मुशरिकीन कहते थे कि हम इब्राहीमी हैं। जब मुसलमानों ने दावा पेश किया और उनके दावे को रद्द कर दिया कि तुम इब्राहीमी नहीं हो, हम इब्राहीमी हैं, तो उनकी तरफ से एक एतराज़ आया कि दीन इब्राहीमी में हफ्ते के दिन तिजारत करना, कारोबार करना हराम था, जबकि तुम लोग हफ्ते के दिन के कारोबार को जायज़ समझते हो। इसलिए तुम दीन इब्राहीमी के पैरोकार कैसे बन गए? तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जवाब यहाँ पर इरशाद फरमाया। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नमा जुइलस सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फ़ीह, कि बेशक बना दिया गया था अस्सब्तु हफ्ते का दिन, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, इख्तलफू फ़ीह जो इसमें इख्तलाफ करते थे। हफ्ते का दिन हुर्मत वाला, हफ्ते का दिन खालिस इबादत और बंदगी के लिए, ये तो उन लोगों के लिए था जो इसमें इख्तलाफ करते थे। इसकी तफसील कुछ यूँ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात इरशाद फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जुमे का दिन खुसूसी मुकर्रर फरमाया है, लिहाजा इस दिन कारोबार छोड़ दो और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत किया करो। मगर यहूदियों ने इस दिन की फ़जीलत को तस्लीम ना किया, उन्होंने इनकार कर दिया और इख्तलाफ करने लगे और कहने लगे कि हम तो उस दिन को ख़ास तस्लीम करेंगे और उस दिन की छुट्टी मनाएंगे और कारोबार छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, जिस दिन अल्लाह ताला कायनात को पैदा करने के बाद फ़ारिग हुआ था, और वो हफ्ते का दिन है। तौरात में इसकी तफसील मौजूद है। कुरान पाक में भी इशारतन ज़िक्र किया गया कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को 6 दिन में मुकम्मल किया और फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक जुमे के दिन आखिरी वक़्त में हुई। तो कायनात की तख्लीक का ये सिलसिला 6 दिन में मुकम्मल हो गया और उससे अगला दिन का हफ्ते का दिन था। तो कहने लगे यहूदी लोग कि हम हफ्ते के दिन को इख्तियार करते हैं और हम इसमें इबादत किया करेंगे। चुनाचे यहूदियों ने
ہفتے کا دن اختیار کیا اور جمعے کے دن کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ ان کے بعد نصارہ، عیسائی لوگ، ان کی باری آئی تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قوم کو بتاؤ کہ جمعے کا دن فضیلت والا ہے، اس دن عبادت کیا کرو۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے بھی اختلاف کر دیا، وہ کہنے لگے کہ ہم یہودیوں کے ہفتے کا دن عید کا اور خوشی کا اور چھٹی کا دیا گیا، ہم اس سے پہلے عید کیسے منائیں گے؟ ہم تو ان کے بعد والے دن میں عید منائیں گے، ان کے بعد ہماری عید ہوگی، ان سے پہلے ہم عید نہیں منائیں گے۔ چنانچہ نصرانیوں نے اپنے لیے عبادت کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہو گیا، نصرانی عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر ہو گیا، اور پیچھے جمعۃ المبارک کا دن جو کہ اللہ نے ان کے اوپر بھی پیش کیا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت دن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ کے صدقے یہ دن اس امت کو عبادت کے لیے مل گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں پر جو ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے رکھا گیا، وہاں کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ ختم۔ تفسیر حسینی ایک کتاب ہے، وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا، ہفتے کا دن ہے اور سامان اٹھایا ہوا اور تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے جا رہا۔ آپ نے روک لیا اور حکم دے دیا اس کی گردن اڑا دو، قتل کر دو اس کو۔ اس نے ہفتے کے دن کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ چنانچہ اس شخص کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو کھلے عام پھینک دیا گیا۔ 40 دن تک درندے پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کا اتنا سخت حکم تھا کہ جس نے تعظیم نہ کی اس کے اوپر اتنی سخت سزا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ لوگ ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کے شکار کرنے سے منع کر دیا۔ ان لوگوں نے ہیلے بہانے بنا کر ہفتے کے دن حوض اور تالاب چھوٹے چھوٹے ارد گرد ندیوں کے بنا دیے، اور وہاں پر ہفتے کے دن مچھلیاں آ جاتی، اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے، اور ہیلا یہ ہوتا کہ ہفتے کے دن تو ہم نے کوئی شکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان ہیلوں اور بہانوں پر کہ تمہیں منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، صرف عبادت کرنی ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، اور تم نے اس دن کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، آخری امت کو، جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا عبادت کے لیے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ سختیاں، پابندیاں اٹھا دیں اور خود ہی ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن بلایا جائے، تمہیں اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ کر فوری طور پر آ جاؤ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے۔ وذروا البیع، اور بیع چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو اب تم فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ خود اجازت دے دی، اور قرآن پاک میں حکم ارشاد فرما دیا کہ تمہیں اجازت ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا کہ جمعے کا دن ہے،
تو یہ جمعے کا دن خالص اللہ کی عبادت کے لیے، فرمایا عبادت بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تجارت اور کاروبار بھی کرو، اجازت۔ لیکن جو بندہ جمعے کے دن کاروبار میں ہی لگا رہے اور وہ عبادت اور بندگی کی طرف آئے ہی نہ، پہلے دیکھیے کہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کی، نصرانیوں کے اوپر کتنی سختی کی، اور ان واقعات سے اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے اوپر جو دن مقرر تھا عبادت کا اس کے اوپر کتنی سختی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے نرمی کی، ہمارے لیے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ان 10-12 گھنٹوں میں کلی طور پر عبادت کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں، تم اس میں کچھ وقت کے لیے عبادت کر لو، بندگی کر لو، پھر اپنی تجارت کے لیے بیٹھ جاؤ۔ لیکن ہم کلی طور پر تجارت میں لگ گئے اور وقت پاس کرنے میں اور لہو و لعب کھیل تماشے میں لگ گئے، اور ہم نے وہ تھوڑا سا وقت بھی جب اللہ کو نہ دیا تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ انما جعل السبت، اب اللہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ جو مشرکین مکہ نے ایمان والوں پر اعتراض کیا تھا کہ جناب دین ابراہیمی میں تو ہفتے کے دن یہ جو منع ہے کاروبار کرنا، اور تم کاروبار کرتے ہو، عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا انما جعل السبت، بے شک بنا دیا گیا ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر اختلفوا فیہ جو اس میں اختلاف کرتے تھے، وان ربک، اور بے شک تیرا رب، لیحکم بینہم، حکم کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ایک بات سبق کی مکمل ہو گئی، اور سبق کی آج اہم ترین بات یہ ہے جو آگے یہ سورۃ النحل کا آخری آیات ہیں اور پارہ نمبر 14 کی بھی آخری آیات ہیں، بڑی توجہ طلب ہیں۔ ان کے اندر دعوت الی اللہ کے آداب بتائے گئے۔ دعوت الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، صراط مستقیم پر چلانا۔ بہت سے مواقع پر ہمارے اندر جذبات ابھرتے ہیں کہ ہم اگلے سامنے بندے کو آج ہی نیکوکار بنا دیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن ہر چیز کے آداب ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ سب سے پہلی جو ضرورت والی چیز ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اس موقع پر نیت کیا ہے۔ کیا یہ نیت ہے کہ میں اس کو نیکی کے راستے پر چلا دوں؟ کیا یہ نیت ہے کہ میں اس کو عذاب سے بچا لوں؟ کیا یہ نیت ہے کہ میں اس کی خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہوں؟ جب یہ پوری نیتیں ہیں، پھر اس کے بعد آگے آداب ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے کسی کو دعوت دینی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بھرے مجمع کے اندر کسی سے کوئی بات دیکھ لی اور اس کو وہیں ڈانٹ کے رکھ دیا، اور دعویٰ کیا ہے، لو جی غلط کام کر رہا تھا، روکتے نا اس کو اصلاح نہ کرتے۔ پھر روکنے اور اصلاح کرنے کا یہ کہاں سے طریقہ سیکھا ہے؟ روکنے کا، اصلاح کرنے کا، دعوت الی اللہ کا، خیر کی طرف بلانے کا، جنت کا راستہ بتانے کا، جہنم سے بچانے کا طریقہ کیا؟ پہلے یہ سیکھیے۔ سب سے پہلے انسان کی نیت درست ہو، خیر خواہی کی نیت ہو، اصلاح کی نیت ہو، اور اگر کسی کی نیت کے اندر فطور ہے، اگلے بندے کو ذلیل کرنا مقصود ہے، اس موقع پر اس کی اس اصلاح کے صرف واویلا ہے، شور ہے، لفظوں کا شور ہے، اور یہ اصلاح نہیں کر رہا بلکہ یہ بگاڑ مچا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو نیت دیکھی جائے گی، تمہارے دل کی نیت کیا ہے؟ کیا تم واقعی اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ اصلاح کا مطلب ہے خیر خواہی کرو، اور خیر خواہی کے لیے دل کے اندر محبت ہونا ضروری۔ کیا تمہارے دل کے اندر محبت کا جذبہ ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر یہی جذبہ ہے کہ یہ بندہ میری وجہ سے اور میرا سبب بن کے یہ بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے؟ کیا تمہارا یہ جذبہ ہے؟ کیا تمہارا یہ جذبہ ہے کہ یہ بندہ میرے لیے بھی جنت میں جانے کا سبب بن جائے؟ شاید یہ نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اگر تو یہ جذبہ ہے تو پھر ٹھیک ہے،
پھر آپ کا دعوت اللہ اور خیر خواہی وہ اس موقع پر بالکل درست ہے۔ اور اگر اس نیت کے اندر فطور ہے تو آپ کا یہ دعوت اللہ کا کام بالکل فضول ہے، اور آپ سوائے شور و غل کے کچھ کام نہیں کر رہے وہاں، کیونکہ آپ تو ذلیل کر رہے ہیں اس کو، آپ بھرے مجمع کے اندر اس کو رسوا کر رہے ہیں، جو کہ طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، قرآن پاک کے آداب بیان کرنے کے خلاف ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ادعو الی سبیل ربک، ادعو بلاؤ، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ آگے شرائط ہیں، آگے آداب ہیں، بلانا کس طریقے سے؟ سب سے پہلی شرط بالحکمت، حکمت کے ساتھ سمجھا کر۔ دوسری شرط والموعظۃ، موعظہ کا معنی ہے نصیحت، خیر خواہی، الحسنات یہ صفت ہے اس کے موعظہ کی، والموعظۃ الحسنات اچھی نصیحت کر کے، بھلے طریقے سے نصیحت کر کے، اچھی خیر خواہی کر کے۔ یہ دو اصول ہیں دعوت اللہ کے۔ اور اس کے بعد وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ دعوت اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر کسی موقع پر بحث مباحثہ کی بھی بات آ جاتی ہے، اگلا بندہ دلیل مانگتا ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی اور بار بار وہ آپ سے سوال کرتا ہے، اور اس کی نیت ٹھیک ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے، تو آپ تیش میں مت آئیں کہ تجھے ایک دفعہ بات سمجھا دی تجھے سمجھ نہیں آتی، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ غلط طریقہ۔ فرمایا وجادلہم، اور بحث کرو ان سے، باللتی ہی احسن، احسن انداز سے ان سے بحث کرنے کی بات آ جائے، بحث مباحثہ کی بات آ جائے، دلائل کی بات آ جائے، تو احسن انداز اختیار کرو۔ اور وہ احسن انداز کیا ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب، هو اعلم وہ بہتر جانتا ہے، بمن ان کو، ضل عن سبیلی جو گمراہ ہو گئے اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت پر ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو گمراہ ہو گئے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کے دو آداب بیان کیے۔ نمبر ایک، فرمایا حکمت کے ساتھ چلنا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت سے مراد وہ بصیرت ہے جس کے ذریعے انسان احوال کا تقاضا معلوم کرتا ہے کہ یہاں حالات کا تقاضا کیا ہے، حالات کس بات کی اجازت دے رہے ہیں، اس کے مناسب کلام کرنا یہ حکمت ہے۔ وقت کا تلاش کر کے، موقع تلاش کر کے مخاطب کو ایسے طریقے سے بات کرے کہ وقت بھی دیکھے، موقع بھی دیکھے، کہ مخاطب پر بات بھاری نہ گزرے، نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی اختیار کرے۔ جہاں پر یہ سمجھے کہ صراحتاً کہنے سے شرمندگی ہوگی اس کو، وہاں تک اشارے سے کام لے، اور کوئی ایسا عنوان اختیار کرے کہ مخاطب کو شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ یہ شرائط ہیں، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط الموعظہ، موعظہ وعظ سے ہے۔ اس کا معنی ہے کسی کی خیر خواہی، کسی کو خیر خواہی کی بات کرنا، لیکن اس انداز سے کرنا کہ اس سے مخاطب کا دل قبولیت کر لیے نرم پڑ جائے۔ پہلے حکمت سے کام لینا ہے، پھر نصیحت کا انداز یہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے مخاطب کا دل نرم پڑ جائے۔ مثلا اس کے ساتھ یہ بات کی جائے کہ بھئی اگر تو یہ بات قبول کر لیتا ہے تو اس کے فوائد اور ثمرات یہ ہیں، اگر قبول نہیں کرتا تو اس کے فساد یہ ہیں، دنیا میں نقصان یہ، آخرت میں نقصان یہ۔
اور اس کے بعد اللہ نے اس کی ایک صفت بیان کی کہ الحسنہ، موعظہ بھی ہو، خیر خواہی بھی ہو، لیکن وہ حسنہ کہ جس سے مخاطب کا دل مطمئن ہو، شکوک و شبہات دور ہوں، مخاطب یہ محسوس کر لے کہ یہ جو میرے سامنے بندہ بات کر رہا ہے اس کی کوئی اپنی غرض نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ میرے ہی فائدے کے لیے، میری ہی اصلاح کے لیے، میری ہی خیر خواہی کے لیے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اب انسان جو بھی بات کرے گا اس بات کے اندر اللہ کی مدد شامل ہوگی اور وہ جا کر مخاطب کے دل پر اثر کرے گی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو سب سے پہلا طریقہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دو نبی ہیں، اور ان کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فرعون کو جا کر دعوت اللہ دو، تبلیغ کرو ان کو، وہ بگڑا ہوا ہے اور اس کو راہ راست پر لے کر آؤ۔ اب یہ جانے لگے تو اللہ نے پہلی ایک نصیحت فرمائی ان کو، کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، کہا ان کو کہ تم نرمی سے بات کرنا اس سے۔ اب اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ فرعون پکا کافر ہے، کفر پر مرے گا، جانے والے اللہ کے دو نبی ہیں، اور اللہ ان نبیوں کو بتا رہا ہے کہ جا کر نرمی سے بات کرنی۔ کس سے نرمی سے کرنی؟ جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے رب ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، اس کے لیے اللہ اپنے نبی کو جاتے وقت نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھیے دونوں نبی سن لو کہ تم نے جا کر فرعون سے نرمی سے بات کرنی ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے، خوف پیدا ہو جائے اس کو۔ اب آج کی ہماری دعوت ہم کسی کو بھی دیں، مرد کو دعوت دیں، عورت کو دعوت دیں، بڑے کو دیں، چھوٹے کو دیں، خاندان میں دعوت دیں، باہر دعوت دیں، جہاں بھی ہمیں کوئی غیر اسلام، غیر شریعت، غیر دین کوئی کام نظر آئے، ہم وہاں پر دعوت کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو اب سوال یہ ہے ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ نہ تو جو سامنے والا بندہ ہے اس کا جرم فرعون سے بڑا ہوا ہے، فرعون سے تو چھوٹا جرم ہے اس کا، فرعون نے تو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور نہ ہی داعی ہونے کے اعتبار سے، بلانے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ جب وہاں پر اللہ تعالیٰ کہ بگڑا ہوا انسان اتنا خطرناک سامنے اور جانے والی اتنی پاکیزہ شخصیات، اللہ کہہ رہے ہیں نرمی سے بات کرنا، جا کے سختی مت کرنا، نرم انداز سے سمجھانا۔ اور ہمارے یہاں کسی کی ہم جی اصلاح کر رہے ہیں، ہم خیر خواہی کر رہے ہیں، لڑ پڑتے ہیں کسی سے، اور نسبت کس بات کی طرف کر دی؟ غلط کام ہو رہا تھا، کیسے برداشت کر جاتے؟ دعوت اللہ کے جب تک آداب نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حکمت سے دے کر، موعظۃ الحسنہ، ان چیزوں کو دیکھ کر، اس کے بعد جب ہم کریں گے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت شامل ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ اگلا بندہ راہ راست پر نہیں بھی آتا تو اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ ہماری ڈیوٹی اگلے بندے کو راہ راست پر لانے کی نہیں ہے، بات پہنچانے کی ہے۔ وہ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی بتا دیا، تمہاری ڈیوٹی صرف تبلیغ کرنے کی، راہ راست پر لانا نہ لانا یہ ہماری ڈیوٹی۔ اس زمانے میں دعوت و اصلاح کا کام پوری طرح مؤثر نہیں ہے،
اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمانے کے اندر فساد بہت زیادہ، حرام چیزوں کی کثرت بہت زیادہ ہے، حرام چیزیں کھانے کے اندر بھی حرام، بولنے کے اندر حرام، پہننے کے اندر حرام، ان کی وجہ سے دل سخت پڑ گئے۔ اب دل اس قدر سخت پڑ گئے کہ ان کے اوپر دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی، وہ پھسل جاتی ہے، دین کی بات ان کے اندر داخل ہی نہیں ہوتی ان دنوں کے اندر۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کے جو فرائض ہیں ان سے غفلت عام ہو گئی۔ اچھے بھلے دیندار غفلت کر جاتے ہیں، سمجھاتے ہی نہیں۔ کچھ تو مصلحتوں کا شکار اتنا ہو جاتے ہیں کہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں غلط بات ہے تو ہم نے اس کو کس طریقے سے اصلاح کرنی ہے، بھرے مجمع کے اندر اصلاح نہیں کرنی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اگر بڑے مجمع میں بات کرتے تو نام لے کر بات نہیں کرتے تھے، اشارہ بھی نہیں کرتے تھے، بس ویسے مطلقاً بات کرتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آج کل یہ کام ایسے طریقے سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ شریعت میں جائز نہیں۔ اس سے وہ کرنے والے کو پتہ چل جاتا کہ میں نے یہ غلط کام کیا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے اور بڑے مجمع کے اندر کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ وقت کے لیے انتظار کریں، جیسے وہ مجلس ختم ہو ہم اس بندے کو پکڑ کر، اس بندی کو پکڑ کر تنہائی میں لے کر اپنے پاس آئیں اور اس کو بیٹھ کے ہم سمجھائیں۔ جب یہ طریقہ اختیار کریں گے اور ہماری نیت اصلاح کی ہوگی اور وہاں پر حکمت کا تقاضا بھی مد نظر رکھا جائے گا، موعظۃ الحسنہ کا تقاضا بھی مد نظر رکھا جائے گا، پھر ہماری بات کے اندر اللہ کی طرف سے مدد شامل ہوگی، وہاں پر انشاءاللہ العزیز وہ بات اس کے دل پر اثر کرے گی، اور پھر اس کے لیے دعائے خیر کرو کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا، اب دلوں کو پھیرنے والی تو ذات ہے تو اس کے دل کو پھیر دے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک دعوت اللہ کے آداب میں ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم نے جتنی تقریر کرنی ہے وہ پوری ایک دن اس کو سنا دو، کیا یاد کرے گا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لے کے اس کو وعظ و نصیحت، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیے جس طرح ایک بچہ ہے اور اس کو خوراک آہستہ آہستہ دی جاتی ہے، پھر اس کا معدہ اس خوراک کو برداشت کرتا ہے۔ ایک بندہ دین سے بالکل ہٹا ہوا بگڑا ہوا ہے اور آپ ایک ہی دن میں اس کو سارے دین کے مشروب اور شریعت کے سارے مشروب اور پیاری پیاری شریعت کی چیزیں ساری ہی ایک دن اس کو پلا کے کھلا کے آپ اس کو موٹا تازہ اور بارونق بنانا چاہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا، وہ بگڑ جائے گا، اس کو بدہضمی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کی رعایت رکھیں اور تھوڑا وقت، تھوڑا سا ٹائم آج دے دیا، تھوڑا سا ٹائم اگلے دن دے دیا، تھوڑا سا ٹائم اگلے دن دے دیا، تھوڑی کر کے جب ہم چیزیں اس کو دیں گے اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے گا اور پھر اس کو وہ چیزیں برداشت ہوں گی اور وہ آہستہ آہستہ دین کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کا شان نزول غزوہ احد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلومات کروائیں کہ دیکھیے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جب شہداء کو آ کر دیکھا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف یہ کہ شہید کر دیا گیا تھا بلکہ ان کی لاش کا مسلح کر دیا گیا تھا۔ مسلح کا مطلب ہے کہ ناک بھی کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، زبان کھینچ دی گئی، اس طریقے سے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح کر دیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کے ساتھ جب یہ بے حرمتی دیکھی تو آپ جلال میں آ گئے
اور آپ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر ہمارا کنٹرول کافروں پر ہوگا تو میں چچا امیر حمزہ کے بدلے میں 70 آدمیوں کا مسئلہ کرواؤں گا، 70 آدمی قتل ہوں گے اور ان کا مسئلہ ایسے ہی کرواؤں گا، ایسا بدلہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس موقع پر دوبارہ نازل ہوئی۔ کیا فرمایا سنیے ذرا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لے لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اتنا ہی جتنا تمہیں تکلیف پہنچی ہے بھی ان سے، جتنی تمہیں ان سے تکلیف پہنچی ہے اتنا تمہیں بدلہ لینے کی اجازت، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کا مسئلہ کیا اور تم اعلان کر رہے ہو کہ میں 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا، یہ تو درست نہیں ہے۔ ایک آدمی کا مسئلہ کرنے کی اجازت ہے۔ شریعت اسلامیہ کا ہمیں یہ حکم مل رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی اور تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، لیکن برابر سرابر تول کر اتنا بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس سے بہتر پہلو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے اگر تم صبر کر لو، صبرتم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اگر صبر کر لیں، یعنی جتنا بدلہ، جتنی تکلیف پہنچی اتنی کی تو اجازت ہے، لیکن اگر صبر کر لیں اور وہ بھی معاف کر دیں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں بدلے کی بھی اجازت، لیکن اگر صبر کر لو تو یہ بہتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرما دیا، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے صبر کر لیا، اب ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جو بات کی تھی، بعد میں اس کا کفارہ ادا کیا اس بات کا، اور آپ نے ایسا بدلہ نہیں لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم پیچھے عام بیان فرمایا، اور پھر خاص اپنے نبی کو کیا فرمایا کہ عام مومنوں کے لیے تو یہ حکم ہے، بدلہ لینے چاہیں بدلہ لے لیں، صبر کر لیں تو بہتر۔ فرمایا وَاصْبِرْ، اے میرے نبی تو صبر کر، تو نے بدلہ بالکل نہیں لینا۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں آپ صبر کر سکتے مگر اللہ کی توفیق سے۔ وَلَا تَحْزَنْ، اللہ کی توفیق ہوگی تو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے بندہ صبر کرتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غم نہ کھا ان کے بارے میں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ ہو جا تنگ دل، مِمَّا يَمْكُرُونَ، ان چیزوں سے جو یہ تدبیریں کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہو جانا، ان سے غم نہ کھا جانا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ، تو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہر وقت مدد بھی کرے گی، اور اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہر وقت شامل حال ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ ہوتی ہے کس کے؟ الذین اتقوا، جو پرہیزگار ہو، والذین هم محسنون، اور جو لوگ نیکی کرتے ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال ہوتی ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں صرف، ایک تقوی اختیار کرنا اور ایک نیکی کرنا۔ یہ جو بندہ کر رہا ہے، پرہیزگاری اس نے اپنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ خوشخبری ہے تمہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر قدم شامل حال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔